अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने के लिए और नमाज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह नमाज बनाने के लिए हमारा ये सिलसिला जारी है। सिफ़तुस सलाह, यानी नमाज कैसी होनी चाहिए एक मोमन की। उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीछे तकरीबन 7 फसलें पढ़ी हैं और उसमें मुख्तलिफ़ मसाइल हमारे सामने आए हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम जो शुरू करने लगे हैं अल-फ़स्लुस सामिन, नंबर 8 फसल जो है वो क्या है? सिफ़तुस सलाती अला दौई मा वरदा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नमाज उस रोशनी के मुताबिक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारद है, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। आप जानते हैं कि इबादत जो होती है, नमाज भी इबादत है ना, अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की इबादत है। तो जो अल्लाह की इबादत होती है उसमें 2 शर्तें होनी चाहिए। इबादत जो हम करते हैं तो इबादत के अंदर 2 शर्तों का होना ज़रूरी है। एक ये कि अल-इख़लासु लिल्लाह, इबादत जो है वो खालिसतन किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। यानी उसमें लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तातियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा व मा तफ़र्रक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना व मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाहा मुख़लिसीना लहुद्दीन व मा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाहा मुख़लिसीना लहुद्दीन। हुक्म ये दिया गया है कि आपकी जितनी इबादत हैं वो किसके लिए हों? मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा व युक़ीमुस्सलात व यूतुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। और यही दीन क़य्यम है, यही सही दीन है, जिस दीन में इबादत सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। अगर इबादत जो है अल्लाह के अलावा किसी और के लिए हो तो अल्लाह पाक उस इबादत की तरफ देखते भी नहीं। वो इबादत जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती, क्योंकि उसमें आपकी जो नीयत है उसमें जो है वो फतूर पैदा हो गया, उसमें ख़राबी पैदा हो गई। और ख़राबी क्या है कि उसमें रियाकारी आ गई, अल्लाह को छोड़ के आप किसी और को दिखाना चाहते हैं, तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। इसलिए जितनी भी इबादत हैं वो नमाज से शुरू होती हैं और उसमें सारी इबादत आ जाती हैं। उसमें रोज़ा भी आ गया, उसमें ज़कात भी आ गई, उसमें हज उम्रा भी आ गया, जिहाद भी आ गया। जितने भी इबादत के मामलात हैं उनमें सबसे पहली शर्त यह है कि अन यकून लिल्लाहि खालिसतन, वो खालिसतन अल्लाह के लिए हो। ठीक है, अल-इख़लासु लिल्लाह, एक शर्त यह है। और दूसरी शर्त उसके अंदर यह है कि अल-मुताबअतु लिर्रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उस इबादत में किसके तरीके को फॉलो किया जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी इत्तिबा की जाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी मुताबअत जो है, ये दूसरी शर्त है किसी भी इबादत की कबूलियत के लिए। तो ये 2 शर्तें जो हैं ये इबादत के अंदर होनी चाहिए। समझ आ गई है? यानी इजी बात है। एक इबादत अल्लाह के लिए हो और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, आपके तरीके के मुताबिक, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की है उस तरह इबादत हो। ये 2 शर्तें जो हैं ये ज़रूरी हैं। अच्छा, अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में हमें नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़काता वरकाऊ मार राकिईन। ठीक है ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। वरकाऊ मार राकिईन, जो रुकू करने वाले हैं उनके साथ जो है वो रुकू करो। नमाज का अल्लाह ताला ने कुरान में जा बजा मुख्तलिफ जगहों पे कई दफ़ा अल्लाह ताला ने यानी 100 से ज़्यादा मरतबा नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में।
تو نماز کو قائم کرنا جو ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے اقامت الصلاۃ ان یاتی بها الانسان مستقیمۃ علی حسب ما جاءت به الشریعہ، کہ نماز کیسے قائم کی جائے، نماز کیسے درست ہو سکتی ہے، نماز اس طرح قائم کرنی چاہیے اور نماز اس طرح درست ہو سکتی ہے جس طرح شریعت محمدیہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ بیان ہوا ہے، یعنی علی حسب ما جاءت به شریعہ وذالک باخلاصها للہ عز وجل واتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں دو چیزیں کہ وہ نماز خالصتاً اللہ کے لیے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق، اور آپ نے جیسے نماز پڑھی ہے اس طرح ہونی چاہیے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو کس طرح، کما رأیتمونی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا ہے، اور حدیث کی کتابیں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی نماز تھی۔ تو آج ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق اپنی نماز کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ان احادیث کو سامنے رکھنا پڑے گا جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کیا ہے۔ کلیئر، واضح ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیسے ہوگی کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث کو سامنے رکھا جائے نماز کے اندر، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صحابہ نے بیان کیا، ہم اسی روشنی کے مطابق، اسی لائٹ میں، اسی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں اسی فریم کے اندر اپنی نماز کو لے کے آئیں۔ جب ہماری نماز اس طرح کی ہوگی تو انشاءاللہ جہاں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہاں ہماری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی داخل ہو جائے گی۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ سوال ہے کوئی؟ جی۔ اکثر لوگ مختلف طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور اس طرح بھی پڑھی ہے، مختلف طریقوں سے پڑھی ہے مختلف اوقات میں، اس لیے ساری سنت کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا جواب آئے گا، یعنی جو مختلف طریقے ہیں وہ جو جس نے بیان کیے ہیں، وہ جو اس نے طریقہ بیان کیا ہے کون سا صحیح حدیث کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، کون سا صحیح حدیث کے مطابق ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب نماز کو شروع کریں گے تو ایک ایک عمل کو جو ہے ہم انشاءاللہ اس کے اندر رکھیں گے، اور پوری ایمانداری کے ساتھ سب کا موقف بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جس طرح بھی نماز پڑھتا ہے، اس نے کہا کہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ہے، اور جس چیز کو اس نے بنیاد بنایا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی موقف اس حدیث کی روشنی میں رکھا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مروی ہیں، ان میں جو ہے محدثین نے احادیث کے جو ہے وہ درجہ بندی کی ہے نا جی۔ ایک حدیث جو ہے وہ صحیح ترین حدیث ہے، جس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ۔ متفق علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین کے اندر بیان کیا ہے، اور امت کا اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین، یعنی اہل سنہ والجماعہ کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جتنے بھی اہل سنہ والجماعہ ہیں، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے حدیث کے اندر تو وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری۔ تو اس لیے انشاءاللہ وہ ساری جو چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہے وہ حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو ہے وہ بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز ویسے پڑھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور یہ خطاب کس کو کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنے والے تھے، اور مخاطب کون تھا جس سے بات کی جا رہی ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی نا، سب سے پہلے وہ لوگ تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے قیامت کی صبح تک جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہتا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یہ خطاب اس کے لیے بھی ہے۔ تو ہم بھی اس خطاب کے اندر آتے ہیں، ہمیں بھی یہ حکم ہے
یعنی یہ صرف یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہا گیا ہو کہ تمہاری نماز میری نماز جیسی ہو جائے، نہیں، صحابہ کے ذریعے ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس مسلمان کے لیے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے یہ حکم ہے قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کی نماز کیسی نماز ہو؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ تو یہ خطاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا داخل المسجد، یعنی نماز کیوں ایسی ہونی چاہیے یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی جو ہے وہ مسجد میں آیا، داخل المسجد، وہ مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی پاس تھے، دیگر صحابہ کرام بھی تھے، ایک مجلس تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے جو ہے آ کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ فصلی، جب نماز اس نے مکمل کر لی، ثم جاء فسلم علیہ، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس مجلس میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہاں آیا، فسلم علیہ، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے سلام کہا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، اب اس نے سلام کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سلام کا جواب دیا، فرمایا وعلیک السلام، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جب اس کے سلام کا جواب دے دیا نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا کہ واپس جاؤ اور جا کے دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، یہی نا فصلہ، نماز پڑھ کے آیا تھا، لیکن اس کی نماز اس طرح کی نماز نہیں تھی جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی، تو وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرے سے انکار کر دیا، فإنک لم تصلی، تیری نماز ہی نہیں ہے، واپس جاؤ، جا کے جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھو۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑی اہمیت والے مسائل ہوتے اس کو اس طریقے سے بیان کرتے کہ دوسرا بندہ جو ہے اس کے ذہن میں بات بیٹھ جائے اور اس کے ذریعے امت کے دوسرے لوگوں تک بھی جو ہے وہ میسج پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ فرمایا تھا کہ میں نے آپ کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ نے مجھ سے یہ حدیثیں سنی ہیں، آپ نے مجھ سے دین سیکھا ہے، اب یہ دین لے کے تم ان لوگوں تک جاؤ جو یہاں حاضر نہیں ہیں، جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے دین سنیں وہ آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہوں، وہ آپ سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بات سمجھاتے کہ بات دوسرے بندے کی سمجھ میں آ جاتی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسی وقت اس کو کہہ دیتے کہ تیری جو ہے نماز میں یہ خرابیاں ہیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع فصلی، وہ واپس گیا، پھر اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم، پھر واپس آیا، آ کے السلام علیکم کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا وعلیکم السلام، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوسری مرتبہ کہ واپس جاؤ، جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ فقال فی الثانیۃ او فی التی بعدها، حدیث میں آتا ہے دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ وہ آدمی کیا کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی نماز پڑھنی جانتا ہوں، یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیں کہ صحیح نماز کیسے ہے، میں نہیں جانتا، علمنی، مجھے آپ تعلیم دے دیں، مجھے آپ سکھا دیں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو نماز سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور وضو اچھے طریقے سے، وضو اچھے طریقے سے۔ اسباغ فی الوضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کے جتنے اعضاء پارٹ جو ہیں جن کو دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، یہ وہ پارٹ ہیں جن کو نماز وضو میں دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو فرمایا اچھے طریقے سے وضو کرو، اسباغ فی الوضو کا مطلب یہ ہے اچھے طریقے سے وضو کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے ثم استقبل القبلۃ فکبر، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ
اور پھر اللہ اکبر جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ کہہ کے اپنی نماز کو سٹارٹ کرو. یہ حدیث آگے آتی ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس چیز کا انکار کیا وہ یعنی کیا تھا؟ حالانکہ نماز تو اس نے پڑھی تھی، پریکٹیکلی وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ انک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی. آپ نے انکار کیا. اور آپ کا یہ انکار کرنا، پریکٹیکلی اس نے نماز پڑھی ہے لیکن آپ کا نماز کا انکار کرنا کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے جو پریکٹیکلی نماز پڑھی ہے وہ اس شریعت کے مطابق نہیں تھی، اس طریقے کے مطابق نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. سمجھ آئیے بات کی؟ یعنی آپ نے اس کی نماز کا اس لیے انکار کیا کہ اس کی نماز جو ہے وہ اس طریقے کے مطابق نہیں تھی. کیوں؟ کہ اس نماز کے اندر طمانینت نہیں تھی، سکون نہیں تھا. اور نماز کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک اہم رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر طمانینہ، انسان جو ہے وہ ہر ایک نماز کا جو بھی رکن ہے اس کو اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ، بڑے کیئرفلی، بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ادا کرے. تو اس کی نماز میں کون سی چیز مس تھی؟ سکون نہیں تھا، طمانینت نہیں تھی. اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ اطمینان نہیں تھا، اس کی نماز کے اندر جو ہے وہ خضوع خشوع نہیں تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور جا کے نماز پڑھو، اس لیے کہ اس کی نماز میں طمانینہ نہیں تھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا، جس طرح ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں، نماز کی یعنی جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے بہت زیادہ مرتبہ. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وہ جنرل حکم ہے. وہ کیا ہے؟ جنرل حکم ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے اور جب سورج غروب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، صبح بھی شام بھی. یہ اللہ تعالیٰ کے جنرل حکم ہے. لیکن وہ نماز کیسے ہو، اس کی کیفیت کیا ہو، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ جو ہے یہ چیز کس نے بیان کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن کو نازل کیا. ذکر قرآن کا نام ہے. جس طرح قرآن کے کئی نام ہیں نا، قرآن فرقان بھی ہے، قرآن جو ہے وہ کتاب بھی ہے، قرآن جو ہے وہ قرآن بھی ہے، ہیں جی. اور اسی طریقے سے قرآن کا ایک نام جو ہے وہ الذکر بھی ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. اب اس ذکر میں اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کی کیا مراد ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ آپ لوگوں کو بیان کرے. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیم یافتہ، جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہو، جس کو ہم تفسیر معصور کہتے ہیں، وہ تفسیر جو ہے وہ قرآن کے انڈر اسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے. اور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، جی ہم قرآن پہ بہت زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا ہے، اور وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی ڈکشنری لے لیتے ہیں جی، ڈکشنری لے لیتے ہیں. ڈکشنری کے اندر اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اور اپنی طور سے اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، قرآن کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنے والا کون تھا؟ صاحب قرآن، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو آج اگر 5 وقت کی نماز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی دکھاؤ قرآن مجید میں 5 وقت کی نماز کا ہے، ظہر کی کدھر ہے، عصر کی کدھر ہے، مغرب کی کدھر ہے، عشاء کی کدھر ہے، فجر کی. قرآن تو یہ 5 وقت کی نماز کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. یہ ایسے مولویوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز بس یہ ہے کہ آپ اللہ کو یاد کر لیں، اور یاد جیسے بھی کر سکتے ہیں. یعنی تھوڑا سا سر جھکا لیا
اور اللہ کو یاد کر لیا. نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پوسٹ مین کی طرح ہے. وہ جس طرح پوسٹ مین آپ کے گھر میں لیٹر ڈال کے چلا جاتا ہے, بس اس کی اتنی ڈیوٹی ہے, اس نے آپ کو وہ لیٹر دے دیا. اب لیٹر میں کیا ہے آپ نے پڑھنا ہے, اب لیٹر کیا چاہتا ہے آپ, لیٹر کی کیا ڈیمانڈ ہے آپ نے اس کی پوری کرنی ہے. وہ پوسٹ مین چلا گیا, اب اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پوسٹ مین جو ہے وہ امت کے سامنے رکھتے, اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہم نے کرنی ہے, قرآن کو ہم نے بیان کرنا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے. اور یہ کائنات کے سب سے زیادہ گمراہ لوگ ہیں. یہ کائنات کے سب سے زیادہ, اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے, یہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں. اس لیے قرآن کو ہم انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن یہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, تو نماز کیسے قائم کرنی ہے یہ قرآن نے بیان کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان کی کہ تم فجر کی نماز پڑھو, تم جو ہے وہ زور کی نماز پڑھو, تم عصر کی نماز پڑھو, مغرب کی پڑھو, عشاء کی پڑھو, اور وہ کیسے پڑھو, اس کی سنتیں کتنی ہیں, نوافل کیسے ہیں, کتنے ہیں, اس کی ٹائمنگ کیا ہے. یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ نے ہمیں بیان کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے جنرل احکام ہیں ان کی تفصیل اور ان کی شرح اور ان کی تفصیل اور ان کا بیان جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, ہم نماز کو قائم تب ہی کریں گے اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے. سمجھ آ گئی یہ بات کی کلیئر. اچھا, اب ہم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں نماز کا طریقہ جو ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ نماز کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ وضو ہے جی. یعنی جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ حدث الاکبر اور حدث الاصغر, حدث الاکبر اور حدث الاصغر, یعنی یہ انسان کو طہارت چاہیے. حدث الاصغر سے کیا مراد ہے کہ جو اگر آدمی کا وضو نہ ہو تو وہ وضو کرے, اور وضو میں جو پارٹ میں نے آپ کو بتایا جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے یہ ان پارٹ کا دھونا. اور حدث الاکبر کیا ہے کہ جب اس کے اوپر غسل فرض ہو تو وہ غسل کرے. آتے ہیں نا بعض حالات جب غسل فرض ہوتا ہے تو وہ ان حالات میں غسل کرے, اور غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرے. تو اب وہ حدث الاکبر سے اور حدث الاصغر سے دونوں سے یعنی ماشاءاللہ اس پہ عمل کر کے وہ جب مسجد میں آتا ہے, اور بریفلی جو ہے ہم جو ہے وہ وضو کا بھی طریقہ جو ہے وہ بھی کر لیتے ہیں. وضو میں کیا ہے, وضو میں کیا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے جی, لیکن ہر وضو کے لیے نماز شرط نہیں. وضو جو ہے آپ بغیر نماز کے بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے لیکن ہر وضو کے لیے نماز شرط نہیں. آپ جو ہے وہ ویسے اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رکھنے کے لیے وضو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کر سکتے ہیں, یا ویسے بھی آپ وضو کر سکتے ہیں, لیکن نماز پڑھنا آپ کا مقصد نہیں ہے, آپ وضو کر سکتے ہیں. لیکن نماز کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ. جی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں کہ وضو ایک شرط ہے نماز کی, مثلا زور پڑی ہے اثر تک تھوڑا وضو ہے جی, پھر بھی لازم ہے کہ تسی نہیں, وہ آپ کا وضو ہے, آپ کی شرط پوری کر رہے ہیں نا. آپ کا وضو اگر آپ نے زور کے لیے کیا تھا, الحمدللہ آپ وضو کی حالت میں عصر کا ٹائم آ گیا, اسی وضو کے ساتھ آپ عصر پڑھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طور پہ اتنی صحت دی ہے وہ وضو آپ کا مغرب تک بھی چل سکتا ہے. جیسے پیچھے دن گزرے ہیں جی, دسمبر کے اور جنوری کے اور فروری کے, تو کیا ایک وضو میں ماشاءاللہ زور بھی عصر بھی اور بعض ماشاءاللہ مضبوط معدے والے مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں جی. تو یہ وضو تو ہے آپ کا نا, آپ شرط تو پوری کر رہے ہیں جی. یہ نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا جائے, لیکن شرط یہ ہے کہ وضو میں ہونا آپ کا ضروری ہے. اچھا, آپ وضو میں کیا ہے, بسم اللہ, حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ حدیث میں نہیں آتا. حدیث میں صرف بسم اللہ, قل بسم اللہ, صرف بسم اللہ کہو اور اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کرو, اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کرو. ہاتھ سے مراد جو ہے یہاں تک ہاتھ ہیں یہ, ٹھیک ہے. ہم نے ہاتھ دھوئے, اچھی طرح مل کے دھوئے, پھر اس کے بعد ہم نے کلی کی, اور جو انشقاق یعنی یہ جو ناک میں ہم پانی چڑھاتے ہیں
تو یہ مسنون یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں دونوں کام کیے جائیں، ایک ہی دفعہ میں کچھ پانی جو ہے وہ کلی کے لیے لے لیا جائے اور کچھ پانی جو ہے وہ ناک میں استنشاق کے لیے لے لیا جائے، ٹھیک ہے. تو ایک ہی دفعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے. اور وضو کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی نہر کے اوپر، یعنی ایک ریور ہے، ایک نہر ہے، جاری ہے، پانی بے شمار ہے اس کے اوپر، وہاں بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی آپ نے پانی کو جو ہے فضول ضائع نہیں کرنا. یہ بہت ضروری چیز ہے، وضو کرتے ہوئے پانی کو فضول ضائع. ہم بعض اوقات جو ہے وہ کچھ لوگوں کو تو مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا نفسیاتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو ہے وہ طہارت نہیں ہو رہی اور وہ پوری پانی کی ٹینکی خالی ہو جاتی ہے بھائی سیاہ صاحب، اور وہ سمجھتے ہیں ان کا وضو ہی نہیں مکمل ہوتا. نہیں، یہ ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے. الحمدللہ آپ نے دل کے اندر اطمینان رکھیں، جب آپ نے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھو لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ دھل گئے. آپ نے کلی کی، استنشاق کی، الحمدللہ یہ بھی 3 دفعہ کیا، یہ بھی آپ کا عمل پورا ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے چلو میں پانی لیتے ہیں اور اپنا چہرہ جو ہے، چہرے سے مراد کیا ہے، یہ سر کے یہاں سے لے کر یہ یہاں تک جو ہے یہ آپ کا چہرہ، یہ گردن سے اوپر تک، کانوں سے اندر تک، اور یہ سر سے لے کر جو ہے نا یہ آپ کا یہ سارا چہرہ ہے. اس چہرے کو آپ جو ہے وہ 3 دفعہ دھوتے ہیں. فرض جو ہے وہ 1 دفعہ ہے. فرض جو ہے یہ سارے اعضاء کا دھونا کتنی دفعہ ہے؟ 1 دفعہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ایک دفعہ. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اعضاء جو ہیں وہ 3 دفعہ دھوئے ہیں. تو یہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے چہرے پہ ہے، الحمدللہ یہ بڑی بشارت والی بات ہے. کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں. فرمایا غرن محجلین، وہ جب آئیں گے تو ان کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے جو بالکل کالے رنگ کا ہو اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ چاروں اس کے پاؤں جو ہیں وہ سفید ہوں، تو اس کا مالک اس کو بھول سکتا ہے؟ ہزاروں گھوڑوں میں وہ نمایاں ہوگا. اور اسی طرح ایک سفید رنگ کا گھوڑا ہو اور اس کا چہرہ جو ہے وہ سفید ہو، اس کے پاؤں جو ہیں وہ سفید رنگ کا ہو، اس کا چہرہ کالا ہو اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ کالے ہوں، تو اس کا مالک اس کو بھول سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا جب میری امت کے افراد آئیں گے تو ان کے یہ وضو کے اعضاء جو ہیں ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے جو ہے وہ چاند چمکتا ہے. ہیں جی. تو میں اپنی امت کے افراد کو ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے سے جو ہے وہ پہچان لوں گا. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صورت بھی دیکھنی کہ ہماری صورت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نظر آتی ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ کو کائنات میں سب سے زیادہ عزیز تھا، پیارا تھا، محبوب تھا. میرے نبی کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن دیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کے جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اگر وہ میرے نبی کو دیکھتی تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے، اتنے حسین تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی مبارک تھی. اگر یہ داڑھی جو ہے یہ بدصورتی کی علامت ہوتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کبھی نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی کو سجایا ہے اور یہی میرے نبی کی سنت ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں اللہ ہمت اور طاقت پیدا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا ایران سے، اس وقت اس کو فارس کہتے تھے. ایرانی آئے تو ان کی وہ داڑیاں بالکل صاف تھیں، لمبی لمبی انہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، چہرہ پھیر لیا، کہا کہ یہ تم نے کیسی شکلیں بنائی ہوئی ہیں؟ کہنے لگے کہ ہاکذا امرنا ربنا، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا بادشاہ، اس نے ہمیں اس طرح حکم دیا کہ ہم اس طرح اپنی شکل بنائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ربی، میرے رب نے حکم مجھے یہ دیا ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھیں کٹواؤں. میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا، امرنی ربی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیر لیا. تو کیا خیال ہے کہ اگر امت کا کوئی فرد کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اس نیت سے کہ میرے نبی کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی، نبی کے حوض کوثر سے مجھے جام نصیب ہوں گے، نبی کے ساتھ میں نے جنت میں جانا ہے، جنت میں اللہ مجھے نبی کا ساتھ دے، تو اگر چہرے کے اوپر ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے تو پھر فیصلہ آپ خود کر لیں. تو بات یہ ہے جی وضو کرنے کا ٹائم بات کرے گا تو کیا ہے؟ ہاں، وضو کے جو ہے نا وہ بات کرنے کا کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں آپ،
لیکن وضو کے درمیان جو ہے وہ آپ بسم کر رہا ہے، بات نہیں ہاں کر رہا ہے۔ ہاں جی، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا تو آپ بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ وضو کے دوران اگر ضرورت کی کوئی بات کرنی ہے تو بندہ کر سکتا ہے وضو کے دوران، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا آپ بول رہے ہیں کہ یعنی بعض چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہو جاتی ہیں نا، کھانے کے درمیان بات نہیں کرنی، ایسی کوئی بات نہیں، بات کی جا سکتی ہے، کھانے کے درمیان بھی کی جا سکتی ہے، وضو کے درمیان اگر کوئی ضرورت ہے نا تو کی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے، آپ وضو کر رہے ہیں اور اس بندے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو رہنمائی کرنی ہے کہ یعنی ٹوائلٹ کہاں پہ ہے جی، یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیشو کہاں پڑے ہوئے ہیں، یا کوئی چیز اگر کسی نے چپل پہنی ہے چپل کا بتا سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کہہ سکتے ہیں ضرورت، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وضو کرتے ہوئے آپ بات نہ کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا آپ بول رہے ہیں کہ پانی سیپریٹ ایک ساتھ میں ہاں۔ یہ کیا کرتا ہے، ادھر پانی ادھر بھی منہ پہ بھی ڈالتا ہے سیپریٹ اور ناک میں بھی سیپریٹ ڈالتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں ایک ہی دفعہ کر لیا جائے تو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ اپنا چہرہ دھوتے ہیں 3 دفعہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2 دفعہ کی بھی حدیث آتی ہے، 2 دفعہ بھی دھو لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور 1 دفعہ تو لازمی دھونا، یہ فرض ہے، 2 دفعہ بھی سنت پوری ہو جاتی ہے اور 3 دفعہ زیادہ اولا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کہنا ہے، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ كُنْتُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ مرافق سے مراد کیا ہے، یہ جو کونیاں ہیں، یہ کونیاں یہاں تک آپ نے، اور کوشش کرنی ہے کہ پورا پانی جو ہے۔ اچھا دوسری چیز میں ایک چیز میں بھول گیا کہ جب وضو کرتے ہیں جن کی الحمدللہ داڑھی ہے، اور داڑھی بھی الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی طرح یعنی ہے کثیف داڑھی ہے، ٹھیک ہے، گھنی داڑھی ہے، تو وہ اپنی داڑھی میں بھی خلال کرے، انگلی کے ساتھ انگلی گلی کر کے، تاکہ بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچے۔ نہیں ایسا کرتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خلال کرے داڑھی کے اندر بھی، تاکہ داڑھی جو اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کے بالوں تک پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، اور کوئی حصہ جو ہے اس کا خشک نہ رہے، ڈرائی نہ رہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو جن اعضاء کے دھونے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اگر ان کا کوئی حصہ ڈرائی رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو، انہوں نے جلدی میں وضو کیا اور ان کی یہ ایڑیاں جو تھیں وہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا، وہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرمایا ویل للعقاب، ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جن کو آپ نے خشک چھوڑ دیا، ڈرائی چھوڑ دیا، ان کو آپ نے جو ہے وہ دھویا نہیں، ان کو گیلا نہیں کیا۔ تو یہ جو اعضاء ہیں اچھی طریقے سے خلال کر کے، انگلیوں میں خلال کیا جائے، ہیں جی، داڑھی مبارک میں خلال کیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ بازو یہاں تک دھوئے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، مسح، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ گیلا کر لیں، ہاتھ گیلا کرنے کے بعد اپنے سر کے اوپر لے کے جائیں اس طرح، اور یہ دونوں ہاتھ یہاں سے شروع کریں اپنی پیشانی سے اور پیچھے تک لے کے جائیں جہاں آپ کے بال ہیں، یا گردن تک لے کے جائیں، اور پھر اس کو واپس لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے کے آئیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ جو شہادت کی 2 انگلیاں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں ان کے ساتھ بھی خلال کیا، ان کو کانوں میں ڈال کے بھی خلال کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اپنے قدموں کو جو آپ کے پاؤں ہیں ان کو دھونا ہے کہاں تک، ٹخنوں تک، إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ٹخنوں کے اوپر تک، اور ان کو بھی انگلیوں کے اندر خلال کرنا ہے، پاؤں کی انگلی میں بھی اچھی طرح، تاکہ پانی جو ہے وہ اندر تک داخل ہو جائے، اچھی طرح ان کو خلال کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو اہل تشیع ہیں، اہل تشیع جو ہیں وہ پاؤں دھونے کے قائل نہیں ہیں جی، وہ پاؤں دھونے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پاؤں نہیں دھونے چاہیے، پاؤں جو ہے اس کے اوپر مسح کرنا چاہیے، اس کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ جس طرح وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، پاؤں کے اوپر آپ مسح کریں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اب ان کی فقہ کے اندر تو یہ مسئلہ ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں کہ وضو سے پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، وجوہکم یہ مفعول ہے، اور مفعول عربی زبان میں منصوب ہوتا ہے جس کے اوپر زبر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وامسحوا، اللہ پاک فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم، پھر فرمایا وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا وامسحوا برؤوسکم، سین کے نیچے کیا ہے، زیر، اور یہ با کی وجہ سے مجرور ہے، اس کے اوپر زیر ہے۔
اور آگے پھر فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ، اور وَأَرْجُلَ یہ رجل کی جمع، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، ارجلا دو پاؤں، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے قدموں کو، اور یہاں پھر آ گیا زبر، یہ بھی مفعول ہے۔ اگر اس کا مسا ہوتا تو جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِرُؤُوسِكُمْ، سین کے نیچے زیر ہے تو اس کے اوپر بھی زیر آتی کہ اگر اس کا اس کے اوپر عطف ہوتا۔ نعم إذا واحد مسح إيد واحد ها. هل يجوز؟ لا بيدين اذا كان هناك مانع او شيء يعني لا يستطيع ان يمسح بيدين اذا لا باس به، اذا كان يستطيع ان يفعل اذا بيدين، لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بيدين۔ تو اب یہ ارجلکم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیچھے حکم آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجوہکم ایدیکم، اسی طرح ارجلکم، سمجھے نا بات؟ قرآن اس کا فیصلہ کر رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے جب آدمی میں تعصب آ جاتا ہے کسی چیز کا، تو پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے جو اپنی اس کی فقہ ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جی قرآن میں یہ مسح کرنے کا نہیں ہے کہ پاؤں کا مسح کیا جائے، کیونکہ ابھی آپ نے جو عربی پڑھی ہے اس میں تو مسح کا وہ آپ نے پڑھا نہیں، وہ سر کا مسح کا ہے، لیکن سر نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اگر مسح کا حکم ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سین جو ہے نا یہ مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کا اگر تعلق اس کے ساتھ ہوتا نا تو پھر آنا چاہیے تھا وَأَرْجُلِكُمْ، لیکن قرآن میں ارجلکم نہیں ہے، قرآن میں ارجلکم ہے، اس لیے کہ یہ قرآن ترتیب بیان کر رہا ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ ترتیب بیان کر رہا ہے۔ ترتیب میں چہرہ پہلے ہے، ایسے ہی ہے نا، پھر اس کے بعد ہاتھ ہیں، بازو ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد مسح ہے، اور اس کے بعد پاؤں ہیں، اور یہ ترتیب کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو اگر قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ تو پھر اس کے اوپر مسح ہوتا، پاؤں کے اوپر۔ ہاں مسح ہے جب آدمی نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں، ہیں جی، وضو کر کے موزے پہنے ہوں یا جرابیں پہنی ہوں تو پھر اس کے اوپر مسح ہے، یا انسان نے جو ہے وہ اس طرح پگڑی پہنی ہوئی ہے جو سر کے اوپر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامہ مبارک کے اوپر بھی، پگڑی کے اوپر بھی مسح کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی کے اوپر بھی مسح جو ہے یہ ثابت ہے۔ اور اگر خواتین کے لیے خاص طور پہ اگر خواتین نے وضو کرنا ہے، تو اگر خواتین نے جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا وہ سکارف وغیرہ پہنا ہوتا ہے تو خواتین بھی اوپر مسح کر سکتی ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، جس طرح مرد کے لیے اجازت ہے اس طرح عورت کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اگر اس نے موزے نہیں پہنے ہوئے، جرابیں نہیں پہنی ہوئی، تو پھر اس کا پاؤں دھونا جو ہے یہ فرض ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر؟ آپ کے پیچھے مسح کرتے ہیں اور یہ گلے میں بھی کرتے ہیں؟ نہیں، گلے میں ساتھ نہیں ہے، بس گلے کا ثابت، یہ کانوں کا بس، ہاں جی بس، ہاں جی، یہ جو گردن میں پھیرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں بعد میں آپ صاف کر سکتے ہیں تولیے کے ساتھ، وضو کرنے کے بعد تولیے کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں۔ بازو جیسے آپ نے فرمایا، بازو جب دھونے ہیں تو کونیوں سے اوپر، کونیوں کے اوپر تک، ہاں، اور کلائی تک دھونے ہیں یا اس میں نہیں، ہاتھ بھی اس کے ساتھ نا، ایدی اپنے ہاتھ آپ نے پہلے دھو لیے ہیں، پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں، بازو دھونے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہاتھ دھونے ہیں؟ ہاں جی بازو کے ساتھ، کیونکہ قرآن مجید نے کہا ایدیکم الی المرافق، ایدیہ جو ہے وہ ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ید جو ہے اس کی جمع ایدیہ، ٹھیک ہے، اور یہ ہاتھ سے شروع ہوتا ہے، یہ آپ کی یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کر الی المرافق کونیوں تک۔ تو یہ جو ہے یہ وضو کا طریقہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اگر وہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور فرمایا کہ اگر وہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی دیکھتا تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دعا جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس وضو کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کے پانی کے ساتھ اس کے جتنے یہ اعضاء کے گناہ ہیں ساتھ ساتھ صاف ہو جاتے ہیں۔ جی ضمیر پر 3 پوائنٹ سے کہ آپ صاحب جی تو میں ہیلپ کہہ دیتا کیونکہ میں سنیا سے پہلے دا
نہیں یہ مشہور ہے بس مسا جو ہے ہاں بس پچھلا نہیں یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہاں جی یہ حدیث میں جی اکثریت کئی لوگ مثلا میں کئی میڈیکیشن پر ہوندے ہیں ਉਹਦੀ وجہ تو ایکسما ہو جاتا ہے، کئی کریماں استعمال کرنی پہنیاں. صبح وضو کر کے اس تو بعد اگر تسی ہلکا وضو کرو، تسی تو کہنا اچھے طریقے نال وضو کرو، اگر ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ پر اثر ਹੁੰਦਾ ہے، مثلا ایکسما ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ، خراب ہو جائے گا اگر تسی پانی مسلسل ڈالو تو پھر اس حالت تیمم یا کوئی ایسا بالکل بالکل ہاں اگر دیکھیں ہاں اگر بیماری کی کیفیت میں اگر انسان جو ہے وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ اپنا جسم کا پارٹ نہیں دھو سکتا یا دھونے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، مثلا کسی کو سکن پرابلم، ٹھیک ہے نا، سکن پرابلم ہے، کسی کو زخم ہے تو وہ اس پہ مسح کر لے، کوئی بات نہیں، اس پہ مسح کر لے، اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہی تو ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا تقوی اللہ سے اختیار کرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. تو جہاں انسان کی اختیار ختم ہو جاتا ہے وہاں جو ہے شریعت کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ تو بالکل ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے ایک آدمی جو ہے آج کل جو ہے مثلا یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ابو امین، تو ان کو فریکچر ہو گیا تھا، انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا پلاسٹر لگایا ہوا تھا تو اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. if you have plaster you can yes so you not need wash your part. تو یہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ اگر انسان جو ہے اگر اس کو کسی تکلیف کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہے، لیکن اگر بندہ تندرست ہے صحیح سلامت ہے اور پھر وہ جلد بازی کرتا ہے خیال نہیں کرتا وضو کرتے ہوئے تو اس کے لیے یہ وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب، کہ جہنم کی آگ ہے اس جسم کے حصے کے لیے جس کو بندہ جلدی میں وضو کرتے ہوئے ڈرائی چھوڑ دیتا ہے، خشک چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی جی. تسی آخر تے مسئلہ کیا سی نا تے تسی کیا سی موزیاں دا بھی انہاں پر تسی مسا کر سکتے ہو اگر پائے، لیکن کئی کہاوتیں سنیا ہے ابھی وہ خالی لیدر دے ایک قسم دا موزہ ہوگا تا ہی ہو سکتا ہے، مثلا کاٹن دے اینا پر نہیں ہوتا. ہاں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں شریعت جو ہوتی ہے نا جب کسی چیز کی اجازت دیتی ہے نا تو وہ لرفع الحرج، ہم فقہ کی زبان میں کہتے ہیں جو مشقت ہوتی ہے نا، مشقت یا حرج یا تکلیف اس کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جب کسی چیز کی اجازت ملتی ہے، مثال کے طور پہ ہم نماز کو شارٹ کرتے ہیں سفر میں لرفع الحرج لرفع المشقت، مشقت کو کم کرنے کے لیے. بیماری میں نماز کو جو ہے وہ ہم جمع کرتے ہیں کس لیے؟ لرفع الحرج لرفع المشقت. اسی طریقے سے جب ہم مسح کرتے ہیں موزوں کے اوپر جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا بار بار پہننا، بار بار اتارنا، اور بعض اوقات جب بندہ اس کو پہنتا ہے دوبارہ اور پاؤں اس کے گیلے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی کتنے لوگ ہیں ان کے پاؤں کے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بار بار اس کا اتارنا اور بار بار اس کا پہننا جو ہے وہ اس وجہ سے شریعت نے اجازت دے دی کہ ایک دفعہ آپ نے جو ہے اس کو وضو کر کے پہن لیا، اب آپ 24 گھنٹے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہو 5 نمازوں کے لیے. اچھا اب یہی چیز جو ہے مشقت کا دور کرنا، حرج کا دور کرنا، یہ جس چیز میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے پہنے ہیں ان کے اوپر بھی مسح کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المسح علی الجوربین. جورب جو ہے وہ جراب کو کہتے ہیں جی، یہ جو ہم پہنتے ہیں نا جورب جراب کو کہتے ہیں. تو اس میں انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے سارے دلائل دیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح خفین کے اوپر موزوں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے اس طرح جرابوں کے اوپر بھی مسح کرنا ثابت ہے. انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث اس میں مینشن کی ہے کہ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں اور میں جھکا کہ ان کو اتاروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پاؤں مبارک دلواؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دے، میں نے وضو کر کے اپنا ان کو جو ہے وضو کر کے جو ہے ان کو پہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر مسح کیا. ٹھیک ہے، یہ بالکل یہ الحمدللہ ہماری شریعت کے اندر آسانیاں ہیں، اور جہاں کہیں آسانی ملے اس کو اویل کرنا چاہیے. یہ بھی سنت کا
ایک پہلو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے مشقت والا کام کرتے ہیں تو مشقت والے کام میں ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. نہیں. ایک آدمی کہتا ہے جی میں سفر میں نماز کو قصر کرتا ہوں, اور وہ کہتا ہے اس لیے قصر کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی تھی. اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں جی میں تو پوری نماز پڑھوں گا, تو جو قصر کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا. سمجھائی بات کی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی فالو کر رہا ہے اور ایک سہولت کو بھی اویل کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ اگر مسح کرتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا تو انشاءاللہ اس کو زیادہ اجر ملے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب آدمی جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا. جب گھر سے تم نکلو, اگر تمہیں اقامت کی آواز آ جاتی ہے تو پھر بھاگنا شروع نہ کر دو کہ اقامت ہوگی بھاگتے ہوئے مسجد میں آؤ. نہیں, آرام سے آؤ, سکون کے ساتھ آؤ, اطمینان کے ساتھ آؤ, وقار کے ساتھ آؤ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. جو امام کے ساتھ نماز مل جائے اسے امام کے ساتھ پڑھ لو, اور جو امام سے مس ہو جائے فاتموا اسے بعد میں مکمل کر لو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں بعض کا جو ہے وہ بندے دیکھتے ہیں کہ نماز کھڑی ہوئی ہے بھاگتے ہوئے. نہیں, آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ, وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ. مومن کا اس میں احترام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امام سے مل گئی الحمدللہ, جو نہیں ملی اس کو بعد میں جو ہے وہ مکمل کر لو. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی مسجد کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ایک ایک قدم جو ہے اس کے لیے باعث ثواب ہے, درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اس کا ایک ایک نماز کے لیے اٹھنے والا قدم جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا ہی ثواب کا, بڑے ہی اجر کا, بڑے ہی ریوارڈ کا باعث ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو سلمہ. کیا نام تھا؟ بنو سلمہ. ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا. ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا. تو انہوں نے کہا جی ہمیں جو ہے نا نمازیں وہ ساری مسجد نبوی میں پڑھتے, تو کہنے لگے کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے, کیوں نہ ہم مسجد کے قریب گھر لے لیں, مسجد کے قریب آ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور فرمایا علیکم دیارکم, کہ تم نے جہاں رہتے ہو وہیں رہو, مسجد کے پاس آنے کی ضرورت نہیں. تکتب آثارکم, جو قدم اٹھا کے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو ایک ایک قدم اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے. ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تکتب آثارکم. تو انشاءاللہ جب آدمی ایک بھی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا درجہ بھی بلند ہوتا ہے, اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بندہ پھر جو ہے جب مسجد میں داخل ہوتا ہے, تو مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر کیا کرے, اپنا رائٹ قدم جو ہے وہ پہلے مسجد میں داخل کرے. یقدم رجلہ الیمنی. جب مسجد میں ہم نے داخل ہونا ہے تو ہم نے پہلے کون سا قدم رکھنا ہے؟ رائٹ. یعنی اچھا, اب مثال کے طور جس طرح ہماری مسجد ہے کہ ہماری مسجد کے 2 دروازے ہیں, ایک باہر والا دروازہ ہے, یہ اندر والا دروازہ ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں, آپ باہر والے دروازے کو بھی مسجد ہی شمار کریں گے, وہ بھی مسجد کا ہی دروازہ ہے. اور یہاں ہم وضو کرتے ہیں وہ بھی مسجد کا حصہ ہے, وہ بھی مسجد کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اس دروازے سے آپ مسجد میں, اگر آپ نے وہاں پہ بھی اپنا رائٹ فٹ جو ہے وہ پہلے مسجد میں داخل کیا تو الحمدللہ یہ بھی سنت ہے. اور اگر یہاں آ کے دوبارہ آپ نے اپنے رائٹ فٹ کو مسجد میں داخل کیا تو یہ بھی سنت ہے, اور یہ اللہ کو بڑی چیز پسند آئے گی انشاءاللہ کہ یہ بندہ میرے نبی کی سنتوں کی کیسے پیروی کرتا ہے, کیسے اتباع کرتا ہے, کیسے میرے نبی کی طریقوں کو سے پیار کرتا ہے, کہ الحمدللہ ایک ایک اس کا قدم جو ہے وہ سنت کے مطابق اٹھتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب اپنا وہ رائٹ پاؤں جو ہے وہ پہلے مسجد میں داخل کرتا ہے تو پھر اس کی زبان پہ ایک دعا ہونی چاہیے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, یا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یہ بھی کہہ سکتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ وہ یہ کہہ لے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم, یہ اضافہ کر لیں, یہ بھی ٹھیک ہے, باہر لکھا ہوا ہے, یہ آپ ضرور یاد کر لیں. جب مسجد میں آپ کو مسجد میں داخل کر کے نا پھر ختم کرنے لگا, تو مسجد میں جب داخل ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ,
अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका या अल्लाहुम्मा अगफिर ली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिका, ये दोनों दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। और ये जब हम मस्जिद में दाखिल हुए, अल्लाह का नाम ले लिया, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ लिया, इसलिए कि कोई दुआ जो है जिसमें दुरूद ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ा जाए वो दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंचती, वो आसमान के दरमियान लटकी रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दुरूद का तरीका और सलीका ये है कि हर दुआ से पहले मेरी ज़ात के ऊपर दुरूद पढ़ा जाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं तो उसकी वसातत से, उसके वसीले से हमारी हर दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। और हम अल्लाह से दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा अगफिर ली ज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, अल्लाह मैं तेरा बंदा तेरे दर पे आ गया, अब तू क्या कर, इफ्ताह खोल दे, ली मेरे लिए, अबवाब रहमतिका अपनी रहमत के दरवाजे, अपनी रहमत के दरवाजे। तो इंशाल्लाह अब मस्जिद में हम दाखिल हो गए हैं, आगे शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा।